शलोम से ईशा में आप सबों की सलामती हो। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फ़ज़ल पर फ़ज़ल, क्योंकि फ़ज़ल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुँची। आज का हमारा विषय है, टॉपिक है, मुकाशफा है, क्या है ईमान की रास्तबाजी, विश्वास की धार्मिकता क्या है। ईमान से रास्तबाज, ईमान की रास्तबाजी। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ईमान की रास्तबाजी रूहानी धार्मिकता, यानी ईमान की रास्तबाजी है खुदावन, खुदा, अब्बा, आसमानी, हशमाइम, आबा की कसम पर ईमान की धार्मिकता है, विश्वास की धार्मिकता। आज इस मौजूदा जहान में ईमान की धार्मिकता यानी रास्तबाजी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई समझता है तो कितनी गहराई से समझता है और सच्चाई से समझता है। क्या उसका ईमान मसीह यीशु से ही है? ईमान की रास्तबाजी को पहनकर कैसे चलना है, किस नियत, इरादे, सोच, ख्याल से चलना है। ईमान की धार्मिकता का मुकाशफा है खुदावन, खुदा की धार्मिकता, ईमान की धार्मिकता का मुकाशफा, यानी ये धार्मिकता खुदावन, खुदा की ही धार्मिकता है। खुदावन, खुदा का फजल। ईमान की धार्मिकता मुकाशफा है वो अपने बुलंद हाथ के काम आपकी ज़िंदगी के वसीले ज़ाहिर करता है। ईमान की धार्मिकता का मुकाशफा है खुदा की मर्ज़ी, जिसका वसीला ईमान लाने वाला जो शख्स है, जिस तरह उसकी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है उसी तरह ज़मीन पर भी हो। ईमान की धार्मिकता का मुकाशफा है कि आपका बदन खुदा का खैमा है, खुदा का मक़दिस है। ईमान की धार्मिकता का मुकाशफा है कि खुदा की सातों रूहें आपकी ज़िंदगी में काम करती हैं और आप वसीला हैं। ईमान की धार्मिकता का मुकाशफा है बेटे की रूह आप में रहकर अपने काम करती है, यानी स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, स्पिरिट ऑफ सन। ईमान की धार्मिकता का मुकाशफा है कि सच्चाई की रूह जो दलेरी से दुनिया में यीशु मसीह के ज़िंदा होने की गवाही देती है। ईमान की धार्मिकता का मुकाशफा है कि दिल की आँखों का रोशन होना। ईमान की धार्मिकता का मुकाशफा है कि इंसान को, ख़ासकर गुनाहगार शख्स को, ठुकराए हुए शख्स को, चाहे वो कोई भी हो, धोखा खाए हुए शख्स को, हर तरह से हारे हुए शख्स को खुदा में बेटे के रिश्ते में पाक बुलाहट है। लोग ईमान की धार्मिकता से अनजान हैं, भटके हैं, क्योंकि लोग बदन के कामों से रास्तबाज ठहरना चाहते हैं। बदन की धार्मिकता जिस्मानी नियत में, जिस्मानी इरादे से, जिस्मानी ख्याल से, ख़ासकर जो जिस्मानी अहकाम हैं, यानी मूसा की शरीयत 10 हुक्मों की धार्मिकता। कलाम खुदा जाहिर करता है कि जिस्मानी धार्मिकता में चलने की जितनी जिस्मानी प्रैक्टिस है वो सिर्फ इसलिए है कि जिस्मानी ख्वाहिश पर काबू पाया जाए। जिस्मानी ख्वाहिशों को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं। बदन की धार्मिकता का एक ही मकसद है कि जिस्मानी ख्वाहिशों पर कैसे जीत पाएं, मगर इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीक़े, जुदाइयाँ, बिदते, बुग़्ज़, नशेबाजी, नाच रंग और इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत में रूल कुछ स्पिरिट ऑफ सन, स्पिरिट ऑफ मसाया, क्रिस्तुस के वारिस ना होंगे। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की
خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ پس اے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اور بائبل میں یسوع مسیح کے سوا جس کی بھی پریرنا لیتے ہیں، خاص کر پرانے عہد نامے سے، جب کتاب مقدس نے دنیا کو ایک ہی شخص کے کارن، جو پہلا آدم تھا، زمینی جسمانی آدم، اس کی نافرمانی کے کارن پوری آدم ذات میں موت کا پھل، یعنی اس کے وسیلے گناہ اور گناہ کے وسیلے موت آئی۔ ایک ہی شخص یعنی جسمانی آدم کے وسیلے گناہ آیا اور گناہ کے وسیلے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ اور پھر اسرائیلیوں کی نافرمانی کے کارن کیا ہوا؟ شریعت آئی، کیونکہ وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ شریعت آئی تاکہ گناہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ شریعت بیچ میں موجود ہوئی، یعنی 10 احکام، تاکہ گناہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ اس لیے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ یسوع مسیح کو ایک یہودی سوال پوچھتا ہے، پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو طاقت رہے جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا، اس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں، ہمیشہ ہیں۔ مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اب ایمان کی دھارمکتا میں آپ کے تصور اور خیال، نیت، ارادہ بہت معنی رکھتے ہیں۔ کیا ہے؟ کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ اگر انسان بدن کی دھارمکتا میں چلتے ہوئے کتنا بھی پاک صاف کیوں نہیں، اگر مسیح کی روح اس میں نہیں تو وہ مسیح کا نہیں۔ اور پھر بھی آدم یعنی پہلے آدم کا گناہ اس پر بنا رہتا ہے اور اس میں بنا رہتا ہے۔ گناہ کا اختیار چاہے اس کی 7 سے لے کر 70 پیڑھیاں، پشتیں، اور 70 سے لے کر 700 اور 700 سے لے کر 7000 اور 7
اور 7,000 سے لے کر 77,000 پیڑھیاں کیوں نہ ہو، جسمانی طور پر اچھے کرموں کے طور پر دھرمی کیوں نہ ہوں، پھر بھی ان پر پہلے آدم زمینی جسمانی آدم کا گناہ بنا رہتا ہے۔ مسیح یسوع سچائی کی روح ہے، مسیح یسوع سچائی کی روح ہے۔ ضرور ہے کہ اگر صلیب کے بنا، صلیبی قربانی کے بنا دنیا کو آدم ذات کے گناہ اور موت اور لعنت سے آزاد کروانے کا پوری قدرت کائنات میں کوئی ایک بھی دوسرا طریقہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اتنا نچلا ستھان لینے کا ارادہ نہ کرتے۔ کوئی اس کے سوا پوری قدرت کائنات زمین کے نیچے تک دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ کوئی میرے بغیر، میرے بنا باپ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا، ابا کے پاس کوئی نہیں جا سکتا۔ نہ اچھے کرم آپ کو چھٹکارا دلا سکتے ہیں، نہ بدن کے دوارا جو گھنٹوں بھر دعا، نہ آپ کے روزے، نہ پانی سے دیا گیا بپتسمہ جو آپ کو خون اور گوشت نے بپتسمہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی جسمانی پریکٹس آپ کو دل سے، روح سے پاک نہیں ٹھہرا سکتی۔ جو نافرمانی آدم نے کی اس کی وجہ سے وہ جو دوش ہے، وہ لعنت ہے، وہ نہیں ہٹ سکتا۔ جب تک پاک ٹھہرانے والا، پاک ٹھہرانے کا ارادہ باپ خود طے نہیں کر لیتا، کوئی دنیا کی طاقت خداوند خدا سے صلح معافی نہیں دلا سکتی جب تک مسیح یسوع کے وسیلے صلح اور معافی نہیں ہوتی۔ اور وہ صلح اور معافی ملتی ہے صلیب کے پیغام سے۔ جب آپ صلیب کی خوشخبری، صلیب کا پیغام قبول کرتے ہو اور ایمان لاتے ہو کہ وہ میری خطاؤں کے سبب صلیب دیا گیا، ایمان میں ہم یہ تو وشواس کرتے ہیں کہ اس کے مارخانے سے ہم چنگے ہوئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم آج کوڑے کھائیں گے تو ہماری حالت کیا ہوگی۔ یہاں پر ہم وشواس کا فارمولا اور وچن کو ڈھال بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ پتہ ہے کوڑے کھائیں گے تو کیا حالت ہوگی۔ دوسرا، شریعت کا کلام جو آپ سنتے ہیں اور سنانے والے آپ کو سناتے ہیں، وہ آپ کو پتھر اور کوڑے دونوں مارتے ہیں۔ کوڑے کنہوں نے مارے؟ جو شریعت کو نہیں سمجھتے، یعنی رومن بادشاہت نے۔ اور مروائے کنہوں نے؟ جو شریعت کو سمجھتے ہیں۔ اور شریعت کے ہی کارن تو پھر آج جو شریعت کے ادھین چل رہے ہیں یا چلائے جا رہے ہیں، وہ اس کو پریکٹیکلی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر آپ موسیٰ کی شریعت کے ادھین، 10 حکموں کے ادھین چل رہے ہیں یا چلائے جا رہے ہیں، تو شریعت کے مطابق اگر بیٹا ٹھہرنا ہے تو جب تک آپ جسمانی طور پر مار نہیں کھاتے، کوڑے نہیں کھاتے، تب تک آپ کا دل پاک نہیں ہوتا۔ شریعت کے مطابق، موسیٰ کی شریعت کے مطابق اگر آپ نے شریعت کے حوالے سے ٹھانا ہوا ہے کہ پاک ٹھہرنا ہے، تو اس کا طریقہ کلام میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ کی شریعت توریت میں، تورا میں۔ اور اگر وہ شریر پیٹنے کے لائق نکلے تو قاضی اسے زمین پر لٹوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی شرارت کے مطابق اسے گن گن کر کوڑے لگوائے۔
وہ اسے 40 کوڑے لگائے، اس سے زیادہ نہ مارے، تا نہ ہو کہ اس سے زیادہ کوڑے لگانے سے تمہارا بھائی تم کو حقیر معلوم دینے لگے۔ اب پولس اس شریعت کے حکم کے حوالے سے کہتا ہے اگر خدا کے نزدیک جسمانی دھارمکتا میں پاک دل ٹھہرنا ہے تو پاک دل کے لیے کوڑے کھانے ضروری ہیں۔ موسیٰ کی شریعت کے مطابق میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے۔ یہ لکھ کون رہا ہے؟ پولس، جس کا نام پہلے شاؤل تھا۔ یہ وہی شاؤل ہے جو پہلے ایمان وشواسیوں کو مسیح پر جو ایمان لائے اور مسیح یسوع کے فضل کی دھارمکتا سے اندھا، بہرا، لنگڑا اور گونگا بھی تھا، یعنی مردہ تھا، اور موسیٰ کی شریعت میں پورا چلنے والا اور مسیح یسوع پر ایمان لانے والوں کو ستانے والا، قتل کرنے والا تو یہ یہی سمجھتا تھا جب موسیٰ کی شریعت کے ادھین چلتا تھا کہ میں موسیٰ کی شریعت کی دھارمکتا کو پورا کر رہا ہوں اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، تو کوڑے کیوں کھانے ہیں؟ تاکہ پاک دل پیدا ہو۔ کلام میں صاف لکھا، تم جو بدن کے وسیلے سے دھرمی ٹھہرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ اور فضل یعنی انوگرہ گریس سے گر گئے ہو۔ تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ تم یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ اور ہم جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں اگر خود ہی گناہ گار نکلے تو کیا مسیح گناہ کا باعث ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جو کچھ میں نے ڈھا دیا اگر اسے پھر بناؤں تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ چنانچہ میں شریعت ہی کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے مر گیا تاکہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر موسیٰ کی وسطی شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا اب بس ہوتا، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ ساری باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ اس لیے کہ جس نے یہ کہا کہ زنا نہ کر، اسی نے یہ بھی کہا کہ خون نہ کر۔ بس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا۔ خون کرنا کیا ہے؟ ایک تو جسمانی طور پر خون کیا جاتا ہے، ایک وہ جو دوسرے کے اندر نفرت ڈالتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، آپ کے بولنے سے، ایکشن سے، کچھ بھی کرنے سے دوسرے کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے تو آپ شریعت کے مطابق قتل کر چکے۔ اور شریعت کی کتاب میں ایک بندو بھی، ایک فل سٹاپ بھی حکم ہے، یعنی نقطہ بھی حکم کہنے کا مطلب ایک شبد کو بولنے میں بھی اگر غلطی کر گئے تو آپ شریعت کے مطابق، موسیٰ کی شریعت کے مطابق، شریعت کے ادھین قصوروار ٹھہرے۔ اگر ایک شبد کو بولتی ہیں تو بولنے میں ایک نقطے میں بھی فرق ڈالتے ہیں تو قصوروار ٹھہرتا ہے وہ انسان۔ تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں۔ موسیٰ کی زبان کا خداوند نے ذمہ لیا ہے اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ تب اس نے کہا کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جس سے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ تب خداوند کا قہر
موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے اور وہ تیری ملاقات کو آ بھی رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا، سو تو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا، اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں۔ میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو، اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا منہ بنے گا اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا، اور تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیے جا اور اسی سے ان معجزوں کو دکھانا۔ خدا باپ دنیا کو دو شخصوں کے بحاف پر دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ایک پہلا آدم، ایک دوسرا آدم یعنی مسیح یسوع۔ پہلا آدم جسمانی تھا، دوسرا آدم روحانی۔ تو اگر ہم روحانی نہیں، ایمان اور فضل، روح کی ہدایت سے نہیں چلتے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پہلے آدم کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ اور موت کی شریعت ہے موسیٰ کے 10 حکم، یعنی 10 حکموں کی دھارمکتا، گناہ اور موت کا عہد جس کے حکم پتھر کی تختیوں پر کھودے گئے۔ اس کا مطلب آپ جنگلی اور بیابان کی کلیسیا میں شامل ہوئے، داخل ہوئے، یعنی اسرائیلی جن کو خدا باپ نے چھوڑا ہوا ہے ان کی گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راستباز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی بڑائی اور شکر گزاری نہ کی اسرائیلیوں نے، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، اور جس طرح انہوں نے خدا کا پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کرے۔ پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ، بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خونریزی، جھگڑے، مکارے، بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کے بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، تابع محبت سے خالی، بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلے مصر سے نکلے تھے؟ اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی؟ اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے، سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب داخل نہ ہو سکے، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائیں گی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا، اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے، وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ پس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں، اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے، کہ تم میری امت نہیں ہو مگر اسرائیل جو راست بازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا، کس لیے
اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے یعنی بدن کی دھارمکتا سے، جسم کے کاموں سے، ہاتھوں کے کاموں سے اس کی تلاش کی۔ انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں سیون میں ٹھیس لگانے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ برے خیال، خونریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں، یہی باتیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بس اگر تیری دائنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے، اور اگر تیرا دائنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ اور اس سب بری خواہش پر قابو پانے کے لیے، جسم کی دھارمکتا میں پاک بنے رہنے کے لیے لوگ روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ بس اے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ بعض شخص بےہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے مؤلف بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں، یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی، بلکہ بے شرع اور سرکشوں لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاریوں اور لونڈے بازوں اور بردن فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے۔ اب بات کرتے ہیں پانی کے بپتسمہ، جو یہ بھی آج بدن کی دھارمکتا کا حصہ ہے اور مانا ہوا ہے، جبکہ کلام میں صاف صاف لکھا ہوا ہے پانی کا بپتسمہ اس لیے تھا تاکہ یوحنا بپتسمہ کو نشان دیا گیا تھا کہ وہ یسوع مسیح کو اسرائیلیوں پر ظاہر کرے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گئی، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اب برہ کیوں؟ یعنی جس دن اسرائیل مصر میں سے نکلے، یہ وہی فسح کا میمنہ جس کو ذبح کر کے جس کے خون کو دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگایا تھا مصر سے نکلتے وقت۔ فسح خداوند کی ہے، یعنی فسح کا میمنہ برہ، یہ فسح کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی، اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ اور یہ وہی فسح کا میمنہ ہے، گھر کا مطلب بدن روحانی طور پر، اور یہ وہی فسح کا میمنہ ہے جس کو ذبح کر کے جس کی
خال سے خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے بعد سے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ اور یہ وہی فسح کا میمنہ ہے۔ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کر لے گا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا، اور اگر خطا کی قربانی کے لیے اس کا چڑھاوا برہ ہو تو وہ بے عیب مینڈا لائے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، بپتسمہ کے پانی اور قدرت کے پانی میں، جس کو ہم اپنے ڈیلی روزمرہ کی زندگی میں یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، فرق ہے؟ کون سا پانی پاک ہے؟ جو خدا کی قدرت کا حصہ ہے، یا وہ جو کسی بلڈنگ کے چھوٹے سے حصے میں ٹھہرایا گیا خون اور گوشت کے وسیلے سے انسان کے دوارا مقرر کر دیا گیا؟ وہ پانی انسان کو پاک کرتا ہے۔ کیا ہم ڈیلی لائف میں جو پانی یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جس پانی کی سطح پر خدا کی روح جنبش کرتی تھی، کیا یہ وہی پانی نہیں جس پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں؟ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ، یہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ یسوع مسیح کا بپتسمہ صلیب کا بپتسمہ ہے، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں کیا ہی تنگ رہوں گا۔ اور اسی پانی کا مشابہ بھی، یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے، کیونکہ ہم سب نے، خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک ہی بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلائی گئی۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلیں، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائیں۔ انہیں سچائی کے وسیلے مقدس کر، تیرا کلام سچا ہے۔ اب تم اس کلام کے سبب جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، جس سے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کے معرفت ہم پر عفرت سے نازل کیا، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے کہ دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو۔ خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لاحاصلی فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نام مسیح کے موافق، کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا
اس کے ساتھ جی بھی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں آدمیوں کے حکموں اور تعلیموں کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ یہ ساری چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی۔ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں ازا سرا ناؤ مشتاقم روح ڈال، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتن دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہاری باطن میں ڈالوں گا۔ خداوند فرماتا کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص کو اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم دینی نہ پڑے گی کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ ہمارا جو خط ہے ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے، کہ کلام تیرے نزدیک بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور تمہارے اندر ہوگی۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گی، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گی لیکن جو کچھ سنے گی وہی کہے گی، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گی، اس لیے کہ مجھی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گی۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھی سے حاصل کرتی ہے اور تمہیں خبریں دے گی۔ چنانچہ ہم تصور اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے
ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمان بردار بنا دیتے ہیں، اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرمان برداری پوری ہو تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور میسر ہے اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گدے گدے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے، مگر جو راست بازی ایمان سے وہ یوں کہتی ہے کہ کلام تیرے دل میں ہے، کلام تیرے منہ میں ہے، کلام تیرے نزدیک ہے، اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے نہ نمکتونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے ساری چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالمی بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زراور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی۔